बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 जून बुध का दिन है। अहम खबरें पहले आपके सामने, इसराइल ईरान अपडेट्स, और उसका पहले खुलासा रखूंगा। सवालात हैं उनके जवाब दूंगा। ईरान ने एटमी सलाहियत हासिल करने का जो दावा किया, सरकारी टीवी ने वीडियो जारी की ट्रंप की धमकी के जवाब में। ये जो वीडियो है उसके ऊपर उन्होंने लिखा भी मे बी, यानी ट्रंप ने जब कहा सरेंडर का तो उन्होंने कहा शायद, और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए। चीन के 3 कार्गो जहाज़ ईरान में दाखिल हुए, मिसाइलों की नई खेप ईरान पहुंची। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भी दी। ईरान ने इसराइल का आज एक और ड्रोन भी गिराया, और जो बड़ी खबर ईरानी मीडिया की तरफ से आई कि इसराइल के जो गिरफ़्तार किए गए पायलट्स हैं और उनके जहाज़ हैं, उनकी तस्वीर भी अब वो जारी करने लगे। इसे एक सरप्राइज़ के तौर पर क्यों रखा गया अभी तक? इसराइल के साबिक शाह ईरान के साथ मुआहदा मंसूबा, हमलों से 4 दिन पहले बेटी की यहूदी ख़ानदान में शादी, रजीम चेंज का वादा, बुनियाद बेटी। तफसील आपको बताता हूँ इसकी। इसराइल में ऑयल रिफाइनरी तबाह होने के बाद पेट्रोल पंपों पर शदीद रश, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और ईरानी मिसाइल जो है वो इस वक्त तेल अवीव पर एक बार फिर निशाना बना रहे हैं। और इसमें एक नया मामला ईरान इसराइल में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वाइट हाउस में खुसूसी लंच पर मुलाकात, खुफिया डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, G7 की मीटिंग छोड़कर आने वाला ट्रंप, मोदी से मिलने से इनकार और शराइत मानने से इनकार, ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का मामला, वाइट हाउस में क्या खुफिया डील होगी, पाकिस्तानी कम्युनिटी से इमरान खान की रिहाई पर आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया। और आज के वीलॉग में बहुत सारे सवालात हैं कि क्या इसराइल में इस खिते में रजीम चेंज ऑपरेशन कर सकता है और क्यों करेगा, और उसमें कहाँ तक पहुँचेगा। ये बहरिया के ज़रिए अमेरिका की मुदाखलत, अबनाए हरमज़ का मामला, प्रॉक्सीज़ का मामला, लेबनान में हौसियों के हमलों का, और इसके अलावा जो डर्टी बम या बंकर बस्टर बम इस्तेमाल होंगे नहीं, अमेरिका की रेड लाइन्स क्या हैं। ट्रंप अमन मुआहदे की तरफ जाएगा, जंग बंदी की तरफ जाएगा, नोबल इनाम की तरफ, या जोहरी मुआहदा करेगा या नहीं। और इसराइल की जो प्रॉक्सीज़ का मामला, सुप्रीम लीडर को शहीद करने की कोशिश का मामला, ये बयानिए की जंग है, खौफ फैलाने की जंग है, या इसमें कुछ हकीकत है। और पाकिस्तान की तरफ मंसूबा, ये बड़ा अहम कोई नए मामलात आए हैं अबनाए हरमज़ के हवाले से भी। ये मुदाखलत कैसे होगी, CIA, मोसाद की, आपको पता है बहुत सी ऐसी खबरें इस वक्त। ये पूरा टॉपिक बहुत बड़ा है, ये वीलॉग्स मेरे 2-2 घंटे के होने चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी अवाम कहाँ खड़ी है, ये कोशिश करूँगा इस दरिया को कूज़े में बंद करके आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो ईरान इसराइल की जंग, ये अब 2 ममालिक की जंग नहीं है, अब ये सयूनी रियासत और इस्लाम की जंग है। खित्ते की जंग में अब जो दीगर ममालिक आ रहे हैं, एक तरफ देखें अमेरिका, इसराइल और उनके साथ नेटो के ममालिक, जर्मनी धमकियां दे रहा है, और अब ईरान के साथ चीन सामने आ रहा है। 3 कार्गो जहाज़ का टेलीग्राफ ने बाकायदा दावा किया है कि शुमाली चीन से कज़ाकिस्तान की तरफ, और फिर उज़्बेकिस्तान, और फिर वहाँ से ये ईरान पहुँचे हैं, और वहाँ इन्होंने अपने रडार बंद किए। खुफिया परवाज़ें थी। लक्समबर्ग यूरोप की तरफ जाते हुए ईरान की तरफ मुड़ी। बोइंग 747 बड़े जहाज़ हैं जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, बड़े वेपन्स लेकर निकलते हैं, और इसकी बाकायदा इंटरनेशनल इदारों ने तस्दीक की। सैटेलाइट रडार ने इसकी तस्दीक ऑप्शन जो तस्दीक करके बताए हैं। चीन की वजारत ख़ारजा ने फिर जो बयान दिया अमरीकी सदर के बारे में कि इसराइल की कशीदगी पर ये जलती का तेल डाल रहे हैं। चीन अब एंट्री लाजमी है। और देखें, इसमें याद रखें पाकिस्तान और चीन का मामला जो हिंदुस्तान के साथ हुआ, जो पाकिस्तान जंग जीता वो चीन ने जितवाई। जिस तरह इसराइल अमेरिका के लिए ज़रूरी है, इस तरह चीन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अब चीन के अलावा दूसरा ईरान का कोई साथ भी नहीं फ़िलहाल दे रहा, और उसकी वजूहत चीन की अपनी है। याद रखें, ईरान के मामले पर चीन अगर शिरकत करेगा तो अपनी वजूहत पे, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। अभी तक तो जो जंग में बयानिया ना, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमने ईरान की फ़ज़ाओं पर कब्ज़ा कर लिया, दूसरी तरफ ईरान ने फिर वो जहाज़ और ड्रोन गिरा के उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ जारी कर दी। अभी वो सरप्राइज़ कर रहे हैं, ईरान जो उनके पायलट्स गिरफ्तार हैं उनकी तस्वीरें वीडियो रखी हुई हैं इसी वजह से कि वो उनका ट्रंप कार्ड है। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर वो फोकस करते रहे हमेशा, क्योंकि उन्हें पता था पाबंदियाँ हैं फ़ज़ाइया पर, बना नहीं सकते, पार्ट्स नहीं मिलेंगे। F-35 उन्होंने अपने लोकल तो बनाए हुए इस तरह के, लेकिन वो अपनी हदूद तक ही रहते हैं। आपको पता है ईरानी मिसाइल इसराइल तक अभी तक अरब ममालिक नहीं पहुँचने देते, जहाज़ कहाँ पहुँचने देते। इन्होंने बड़ी हिकमत अमली से मिसाइल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इसीलिए इकट्ठा किया था, बहुत बड़ा। इसराइली डिफेंस इसीलिए कमज़ोर होता जा रहा है कि वहाँ मुसलसल इस्तेमाल इंटरसेप्टर कर करके अब उनकी मुरम्मत नहीं हो रही, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा। इधर हमला ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है। अब उम्मत मुस्लिमा के लिए देखें बहुत बड़ा ख़तरा जो रजीम चेंज ऑपरेशन की जो कोशिश है इस खित्ते में, वो इसराइल की बालादस्ती का मामला है। इसे हमें सबको समझना होगा। ईरान में आयतुल्ला अली खमेनी साहब की हुकूमत गिरा के जो रज़ा शाह पहलवी ख़ानदान को लाने की इसराइल की, देखें अब सबसे बड़ी शहादतें आ गई। 13 जून को देखें हमला हुआ, इसराइल ने ईरान पे किया। उससे 4 दिन पहले 9 जून को रज़ा पहलवी ख़ानदान की शहज़ादी ईमान पहलवी की, जो शाह ईरान की पोती है, ईरान के तख्त व ताज के वारिस होने का दावा करने वाला, उसकी शादी किससे हुई? अमेरिका में यहूदी ख़ानदान के ब्रैडली शर्मन से।
جو ڈرون بنانے والی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور ایران پر حملے سے پہلے شادی ہوئی۔ اب آپ سوچیں ایران میں رجیم چینج اگر یہ کرتے ہیں، رضا پہلوی کی حکومت، حکومت کس کی ہوگی؟ آٹومیٹکلی یہودیوں کی۔ اب ایران پر یہودیوں کی حکومت کا مطلب ہے اسرائیل کی صہیونی ریاست کی، ایران کے مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت، پھر حزب اللہ ہوں، حوثی ہوں، عراقی حکومت ہو، یہ کیونکہ صرف ایران نہیں، شام، لبنان، یمن، عراق، یہ پورے کا پورا خطہ آٹومیٹکلی اسرائیل کے بلاک میں شامل۔ تو یہ بات آپ کو بڑے آرام سے سمجھ آ جانی کہ اسرائیل کیوں اتنا بےتاب ہے کہ ہم نے ایران میں ہر صورت میں رجیم چینج کروانی ہے، یہ کیوں آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کرنا چاہتی ہے۔ یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کو قابو کرنا۔ اور اس میں دیکھیں ایران کے ساتھ پاکستان کیوں اتنا جڑا ہوا ہے، جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، جسے پوری دنیا کے اخبارات نے کوٹ کیا کہ اسرائیل پر جو ایٹمی حملہ کرنے کی خبر آپ نے دیکھی تھی ابھی پچھلے دنوں میں، یہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں بھی آپ نے ایک ایسی خبر دیکھی انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے کہ جی ایٹمی جنگ کی قومی سلامتی شہباز شریف نے بلا لی، اور اس کے فوراً بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے۔ اب یہ توجہ دلانے کے لیے، امریکہ کو بتانے کے لیے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ایک دھمکی دما انہوں نے خبر چلوائی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ G7 کے معاملے میں کینیڈا، فرانس، یوکرین سے بڑی اہم ملاقاتیں منسوخ کر کے واشنگٹن دوڑتا پہنچ جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو دعوت دیتا ہے لنچ کی۔ اب اس میں ابھی اوورسیز پاکستانی جو 1.5 گھنٹہ ملے ہیں، صحافی ملے ہیں، اس کی میں آگے چل کے وہ بھی بتاؤں گا، وہ آرمی چیف کی باتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک راج کرنے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذہن بنا کے کہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ میں خاص مشن پہ ہوں۔ اب وہ خاص مشن نظر آ گیا۔ یہ جو اسرائیل ایران کا معاملہ ہے، دیکھیں ماضی میں پاکستان میں ہمشہ خفیہ ڈیلز ہوتی تھی، ملٹری بیسز دیتے تھے، ملک میں ڈرون حملے کرواتے تھے، امریکہ میں کی جنگوں میں شرکت کرتے تھے، افغان جہاد ہوا ضیاء الحق کے دور کا، پھر مشرف کی دہشت گردی کی جنگ ہو، جنرل باجوہ کی یوکرین کے ہتھیاروں کی سپلائی، یہ سارے کے سارے معاملات انڈر کور خفیہ ہوتے تھے۔ لیکن یہ آرمی چیف کی ملاقات 5 دن سے امریکہ میں موجود ڈونلڈ ٹرمپ سے، دنیا کے تمام رہنماؤں کو چھوڑ کے انہیں لنچ دینے کے لیے، ان کے لیے تو دیکھیں اقتدار کو لمبا کرنے کا معاملہ ہے نا، عمران خان کی رہائی روکنے کا معاملہ ہے۔ وہ ایک صحافی نے پوچھا کہ جی یہ اس وقت عمران خان قید میں ہیں آپ کی، تو انہوں نے کہا نہیں ہے، ہماری قید میں نہیں ہے، تو اس میں عدالتوں میں کیسز ہیں۔ اب یہ اقتدار بچانے کے لیے کس حد تک اس لوگ جا سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ پاکستانیوں کی اب نگاہ تیز ہے، دیکھیں خفیہ معاملات نہیں رہ سکتے۔ ماضی میں تو میں 8-8 10-10 سال پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ سورہ کاف کی آیت میرے ذہن میں آ رہی جو اللہ نے بتائی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تم اس حقیقت سے غفلت میں تھے کہ تم نے اللہ نے پردہ ہٹا دیا، تمہاری نگاہ تیز کر دی۔ تو یہ ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے یہ 2 مذاہب کی بن چکے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی وہ آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، وہ زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اسے روکتا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف میں بھی اللہ نے کہا بار بار کہ جب یاد کرو وہ وقت کہ قیامت میں وہ لوگ مسلط کیے جائیں گے، انہیں عذاب ملے گا۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے۔ اب آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے، یہ جو میں نے بتایا اس کی روشنی میں ذرا غور کریں۔ اسرائیل ایران کے درمیان آپ کو پتہ ہے شام ایک ملک تھا جو ایک بفر زون تھا، اسرائیل ایران کی طرف نہیں آ سکتا تھا، لیکن یہاں کس نے کام کیا؟ ترکی نے فتح کروایا۔ اب اسرائیل پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا جب تک درمیان میں ایران موجود ہوگا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ابھی ایران کو فتح کروانے کے لیے بیچ میں کون سا ملک ہے؟ پاکستان۔ یہ اب آپ پاکستان کا، میں ملک کی بات نہیں کر، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو، عوام تو ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا ترکی کی باری آئے گی۔ یہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، جو مولوی اسرار صاحب نے بڑا عرصہ پہلے بتا دیا تھا، اور یہ بات بالکل درست نکلی۔ اسرائیل ایران کی جنگ ہے، یہ 2 ممالک کی جنگ نہیں رہی، یہ زائنسٹ صہیونی ریاست اور مسلمانوں کی ہے، امت مسلمہ کی۔ اسرائیل نے غلبہ پانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب اگر وہ یہ جنگ ہار گئے اس لیول پہ تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں ہندوستان بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ جو پاکستان بھارت کے درمیان جو جنگ بندی ٹرمپ نے کروائی تھی، یہ آرمی چیف کے دورے کے بعد اب بھارت تو ناراض ہے۔ سب سے پہلے تو مودی نے اعلان کیا آپریشن سندور، ان کے وزیر نے کہہ دیا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے کوئی سیز فائر کی شرط نہیں رکھی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو باقاعدہ G7 کے اجلاس کے بعد دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ آج کی اخبارات میں لکھا ہوا سب بھرا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ثالثی کو ماننے پر تیار نہیں، اور یہاں شور مچایا جاتی ہے انڈیا سیز فائر کروانے کے، ٹرمپ کو کہہ رہا تھا، وہ ٹرمپ سے ملنے کو تیار نہیں، اور یہاں 5-5 دن سے آپ کو پتہ ہے وہاں موجود ہیں کہ ٹرمپ سے بات ہو جائے۔ تو اس میں سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ امریکہ کے لیے اس وقت پاکستان ہندوستان نہیں ہے، اس کے لیے اسرائیل اور ایران کا معاملہ ہے، جہاں انہوں نے رجیم چینج آپریشن کروانا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر یہ بھی نہیں جانتے کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے انہوں نے ایران کو کمزور کر لیا، کوئی رجیم چینج کر لی، تو اس کا فائدہ انہیں نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک تو پوری دنیا میں دہشت گردی میں اضافہ ہو جائے گا، جو امریکہ سمیت پوری دنیا برداشت نہیں کر سکے گی۔ ان کے سفارت خانے ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، ملٹری بیسز ہیں، امریکہ اسرائیل کی شہری ہیں، بہت کچھ ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں محفوظ نہیں رہیں گی، یہ وہ ایک لہر دوڑ جائے گی، جس طرح عراق میں آپ نے دیکھا اس کے بعد
ابھی ٹرمپ نے جو کل کہا نا کہ آیت اللہ خمینائی میرے نشانے پر ہیں، تو بنائیں نا نشانہ ذرا، انہیں پتہ ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے، اسی لیے یہ اتنی بے وقوفی نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی 1979 میں جو انقلاب آیا اس میں عوام ساتھ تھی، آپ دیکھیں وہ اس دور کے فوٹیجز۔ آج اگر 5-10% لوگ مخالف بھی ہیں اس رجیم کے، ایران میں 90% پھر بھی مقبولیت ان کی آیت اللہ خامنائی کی ہے۔ اس کی وجہ لوگ ان کا کردار دیکھتے ہیں، یہ لوگ بد کردار لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ اب اس میں روس جو ہے وہ دیکھیں کس طرح مدد کر رہا ہے، وہ یوکرین میں حملوں میں تیزی لا رہے ہیں تاکہ نیٹو کا دھیان ادھر جائے، بلکہ ایک یورپ کے اور ملک پر بھی روس حملہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے پولینڈ ہو، استونیا ہو، کہیں بھی، لیکن حملوں سے وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ جو سوچ رہے ہیں اس جنگ میں کودنے کا، وہ ان کا دھیان ادھر چلا جائے۔ تو روس اس طرح مدد کر رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ یورپ کا سارا مرکز و فوکس یوکرین ہے۔ اب بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ جو امریکی، میں سمجھتا ہوں جب امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز علاقے میں آئے تو پھر آپ سوچ لیں کہ دنیا تیسری جنگ کی طرف ہے۔ سب یہ پوچھتے ہیں، جو ہی آپ کو یہ جہاز نظر آئے ابنائے حرمس ایران کی طرف، تو پھر آپ سمجھ لیں جنگ اب پوری ہے۔ ابھی تو دونوں طرف سے ریڈ لائن کراس ہو رہی ہیں، دونوں طرف سے بھرپور میزائل حملے، اور ایران کی برتری ہے، یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں جو واقعی تحقیق سے۔ جب امریکی بحریہ اسی لیے ابنائے حرمس میں داخل ہونا چاہتی ہے، یہ تو چین کی خاموشی سے وہ خوفزدہ ہیں اور روس کے وائلڈ کارڈ سے ڈرتے ہیں کہ یہ دونوں میدان میں پھر کھل کے آ جائیں گے۔ ابھی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے یہ کام چلایا جا رہا ہے، موساد ادھر کوشش کر رہی ہے، باقی آپ کو پتہ ہے ایران ان کے ہیڈ کوارٹر بھی اڑا رہا ہے، ان کی بندرگاہوں پہ بھی نشانے بنا رہا ہے۔ میزائل کمانڈ جو ایران کی ہے وہ اس وقت اسرائیل میں بھرپور تباہی کر رہی ہے۔ آپ پیٹرول دیکھیں آج ان کا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ایک وہاں طوفان مچا ہوا ہے۔ ایران نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف میرے خیال میں اس وقت جائے گا جب انہیں نظر آئے گا کہ میزائل ختم ہو رہا ہے، اور وہ نہیں ہوگا کہ چین دیتا رہے گا۔ میرے خیال میں ٹرمپ اس دوران یہ کھیل کھیلتا رہے گا، عارضی جنگ بندی بھی کروائے اور چاہے کہ اسرائیل کی جیت بھی، اور مکمل جیت ہو، جو کہ نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں میرے خیال میں سب سے جو اہم کردار، جیسے پہلے میں نے کہا، پاکستان کو ہوگا، اور پاکستان کے اندرونی حالات آپ کے سامنے، اس پہ میں پھر تفصیل سے اگلے کسی ویلاگ میں چھیڑوں گا۔ ابھی تو جیکب آباد میں خطرناک دہشت گردی کا جو ہے واقعہ ٹرین والا، وہ الحمدللہ بچ گیا۔ صحافی جو کوثر جاوید تھے، نام میرے ذہن میں آ گئے، جنہوں نے آرمی چیف سے بات کی، خان کی رہائی پر میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل سے رہائی کا، تو انہوں نے کہا جی کیس عدالت میں ہے۔ وہ کوثر جاوید صاحب نے کہا، میں نے کہا عدالت بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں، فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ تو آرمی چیف رخصت ہو گئے۔ امریکہ میں اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بیانیہ بنانے کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس طرح رہا کروا لیں۔ دفتر خارجہ ابھی دیکھیں امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پاکستانی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں عدالتی معاونت کی، اٹارنی جنرل قانونی رائے مانگ رہے ہیں، لیکن امریکہ نے دیکھیں جو مطالبہ کیا ہوا ہے، وہ بڑا مطالبہ سامنے ہے، اس پہ بھی بات ہوگی آج شکیل آفریدی کا، ایبٹ آباد آپریشن کا مرکزی کردار، تبادلے کی بات ہوگی۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر عافیہ کو لا کے ایک بہت بڑا بیانیہ بنا لیا جائے، ظاہر ہے سینٹیمنٹ معاہدہ بھی بنانا ہے۔ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے یہ معدنی ذخائر کی جو بات آرمی چیف نے کی، 10 سے 15 ارب ڈالر کمائے جا سکتے ہیں، اور یہ جو تجارتی ٹیرف کا معاملہ ہے وہ بھی تھوڑی سی گفت و شنید اس پر بھی ہوگی، کرپٹو کرنسی وغیرہ پہ بھی تھوڑی سی بات چیت ہو جائے گی۔ خان کے معاملے پر اب دیکھیں امریکہ میں جو پاکستانی ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کانگریس کے اراکین سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا، لیکن میرے خیال میں اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ان حالات میں عمران خان کی جو رہائی امریکہ کی طرف سے وہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں خان اگر اقتدار میں اس وقت موجود ہو، آپ سوچیں ذرا، تو انہیں کیا خطرہ ہوگا؟ عمران خان نے تو سعودی عرب اور عرب امارات کو اور باقی اسلامی ممالک کو جوڑنے کی کوشش شروع کر دینی تھی، وہ تو ان کا کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی کام نہیں مانتا، وہ تو انکار کر دیتا۔ اس لیے عمران خان ان حالات میں انہیں سوٹ نہیں کرتے کبھی بھی، اس لیے خان کی رہائی پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ یہ دونوں سیم پیج پہ ہیں، وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کچھ دنوں میں۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی آج دیکھا ہم نے، دلائل تھے سلمان اکرم راجہ کے بڑے اچھے، ایک شعر سے پڑھا کہ تم نے مجھے باندھ دیا دریا میں پھینک دیا، اور پھر کہتے ہو خیال کرنا گیلے نہ ہو جو۔ فیصل صدیقی نے بھی ایسی بات ہے کہ آنکھیں نکال کے اندھے سے پوچھتے ہو تمہیں نظر کیوں نہیں آتا۔ سلمان اکرم راجہ نے آج پھر کہا بلے کے نشان پر، اور جسٹس حاجی صاحب ہیں، ویسے حج کر کے ہیں سرکاری، امیر الدین صاحب نے روک دیا، جی پوائنٹ بولنے کی اجازت نہیں، تو سلمان اکرم راجہ نے وہ 8-9 پوائنٹ پڑھ کے سنا دی اس کو۔ انہوں نے کہا سوال تو میں پوچھ لوں گا، مرضی آپ کی ہے، ہمارا الیکشن تحریک انصاف نے نہیں مانا، پارٹی الیکشن کمیشن نہیں مانتی، بلے کا نشان آپ نے چھین لیا، مخصوص نشستیں آپ نے چھین لی، فارم 47 پہ آپ نے حکومت بنا دی، اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم رات کو وہ کہہ رہا تھا میں 12 13 سال کے بچوں کو جیلوں سے چھڑاتا رہا، ٹافیاں دے کے انہیں کہتا ہے کل تو میں جیل سے چھڑاؤں گا، جس دن کارنر میٹنگ کرتے تھے ان کی میٹنگ اگلے دن وہ گھر گرا دیتے تھے، وہ یہاں اسرائیل بنایا ہوا تھا انہوں نے بالکل۔ تو جج کہہ رہا تھا وہ جس کے سبب تم بیمار ہوئے اسی سے اب دوائی لے لو جا کے۔ تو یہ سارا معاملہ عدالتوں کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ بھی اسرائیلی ہیں۔ جو کچھ ہوگا اصل واردات امریکہ میں آج ہوگی رات 10-11 بجے جو ملاقات کے بعد،
اس کے بعد پھر تفصیل سے اس پہ بات کروں گا، اور اس دوران جو جنگ کی اپڈیٹس مزید آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چینل سے جڑے رہیں. میں عام طور پہ نہیں کہتا لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرے ویلاگس کا تسلسل ہے، بہت ساری چیزیں جو پچھلے ویلاگ سے جڑی ہوتی ہیں، تو جب آپ کے پاس وہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا آپ کو وہ اگلے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. تو جو لوگ ان حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو جو اگلی ویڈیو آئے. اب تو خیر چینل بین انہوں نے کیے ہوئے، تو اللہ کی مہربانی اور آپ کی وجہ سے وہ جو یہ آواز پہنچ جاتی ہے، ورنہ اب تو آپ کو یہ میں بتانا نہیں چاہتا لیکن آواز خاموش کرانے کی اب انٹرنیشنل کوششیں بھی ہیں. بہرحال چھوڑیں اس کو، پھر زندگی رہی تو اس پہ بات کریں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.